अभी आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास जारी है। तो आपको बताएं कि पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास जारी है। वहाँ पर सीनियर क़यादत भी मौजूद है और पेशावर में ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास है और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं इजलास कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पेशावर से आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा। तैयारियां जारी हैं, शुरका वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास की तैयारियां कर ली गई हैं और वहां पर शुरका भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इसी हवाले से आपको बताते चले कि इस इजलास में शुरका शिरकत करेंगे। शुरका वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अहम अमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे और पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके की मुहरक़ात का जायज़ा लिया जाएगा। CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन पर भी तबादला ख्याल होगा। दहशत गर्दी से निमटने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके के मुहरक़ात का इस इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन पर भी तबादला ख्याल होगा। सियासी व दीनी ज़ोमा, सिविल व फ़ौजी अफसरान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम यहाँ पे सब पूरे पाकिस्तान से वफाकी और सुकूमतों के अकाबरीन और अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सलार और फ़ौजी अफसरान और सिविल ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। 30 जनवरी को इस शहर में पुलिस लाइन में मस्जिद में तकरीबन 80-85 सजदा रेज़ नमाजी उनको इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया गया। आज हम सब यहाँ पर आए हैं शहीदों के लिए इसाले सवाब और उनके ख़ानदानों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती इस इजलास का मकसद है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और हक़ाइक़ को तस्लीम करने में कोई बात नहीं होनी चाहिए कि सिविल लाइंस में ये दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुज़रता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा और इस तरह APC के बाद इस शहर में एक बहुत इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। पूरी कौम इस वक्त अशकबार है और ये भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल ख़ात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ और इससे पिछले चंद हफ्तों और महीनों में इसी
پاکستان کے ایک عظیم صوبے میں اس طرح کے دوسرے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بے جا الزام تراشی اور تنقید کا، ناجائز تنقید کا جو سلسلہ روا رکھا گیا، یقیناً وہ قابل مذمت ہے. واقعہ کا ہونا، وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے، اس کی بھرپور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. کہاں کمزوری پائی گئی، کہاں ویکنس تھی. لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی جو کہ ایسے موقع کے اوپر انتہائی نامناسب تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے آئندہ اس ناسور کو قابو کیا جائے گا. کیا وہ اقدامات ہیں جو کہ بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ پھر یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک ریلا آیا ہے، ایک ویو آئی ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا وہ علاقائی کوئی بات ہے، اس کو سب کو پس پش ڈال کر ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں. یہی وہ مرحلہ ہے جس میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قومیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بڑے سیٹ بیک کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم مل کر اس پر قابو پائیں گے اور تمام قوتیں، تمام وسائل اس کو پر ہم بروئے کار لائیں گے. اور اس وقت تک یہ اجلاس اس بات کی گواہی دیتا ہے اور کمٹمنٹ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا پھر مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا. جو ماضی قریب کے ماہ و سال گزرے ہیں اس میں ضرب عضب اور رد الفساد کے جو مارکے ہوئے، اس کے نتیجے میں یقیناً دہشت گردی پاکستان میں دم توڑ گئی، لیکن اس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا، ہمارے دوست بھی اور مخالف بھی، ناقد بھی، اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر شدید قسم کی دہشت گردی جو چاروں صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کا خاتمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یقیناً اس میں افواج پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دیں. ہزاروں افسران اور سپاہی، بلکہ ان کے خاندان کے افراد وہ شہید ہوئے اور انہوں نے جگہ جگہ ان دہشت گردوں کا
بڑی دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا. ہماری پولیس نے، سول آرمڈ فورسز نے، انہوں نے عظیم قربانیاں دیں. ہمارے شہریوں نے، آج اگر کوئی بچہ یا کوئی ماں اگر بازار میں کوئی لمپ کر رہی ہو تو شاید اس کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ کسی دہشت گرد نے ان کو زخمی کیا تھا. اس حد درجے کی جو صفاقی ہوئی اور جس دلیری اور بہادری سے عام شہریوں نے، سول سوسائٹی نے ان کا مقابلہ کیا، تاریخ ہمیشہ ان شہیدوں کو، ہیروز کو سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی اور ان قربانیوں کو کبھی بھی بھلایا نہ جا سکے گا انشاءاللہ. مگر آج اس کے لیے ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا. حق بات کہنی ہوگی، جس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. اگر یہ واقعہ خدا نخواستہ کوئی سازش کا حصہ تھا تو ماضی قریب کے جو واقعات ہوئے یا پچھلے کہہ لیجئے کہ چند سالوں میں جو واقعات ہوئے تو وہ کس کا حصہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ اور سوچتا ہوا دماغ اس بات پر مکمل طور پر متفق ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند واقعات، چاہے وہ نوشہرہ میں ہوئے یا بنوں میں ہوئے یا پشاور میں ہوئے یا اس عظیم صوبے کے دوسرے علاقوں میں ہوئے، ہر بار یہ طعنہ ملتا تھا کہ وفاق ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اور وسائل کی کمی ہے. میں نے ابھی جو پچھلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اس میں میں نے حقائق کے ساتھ، نو فکشن بٹ اونلی فیکٹس، احمد ولی صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہاں پر وہ تشکیل، وہاں پر لوگ آئے، مجھے انہوں نے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے وہاں پر بتایا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 417 ارب روپے جو 2010 کا NFC ایوارڈ بڑی محنت سے اور عرق ریزی سے اور چاروں صوبوں کی اور وفاق کی ایک ویلنگ سپورٹ کے ساتھ، اور اس کا میں حصہ بقدر اس کا کریڈٹ میں دوں گا اس زمانے کی وفاقی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی اور چاروں صوبوں کی حکومتوں کے جو لیڈرشپ تھی ان کو اور سیاسی زعماء کو کہ انہوں نے مل کر NFC ایوارڈ انہوں نے اچیو کیا. اور اس میں سب سے پہلی آئٹم، یہاں پر میں گورنر کے پی اور چیف منسٹر کے پی کے جو زعماء بیٹھے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ جو بیٹھی ہے دائیں اور بائیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ویلنگلی اس وقت فیصلہ کیا اور یہ لاہور میں فیصلہ ہوا تھا اور وہاں پر طے پایا کہ تمام کٹوتیوں سے پہلے جو صوبوں کے حصے ہیں یا وفاق کا حصہ ہے اس سے پہلے یہ آئٹم ہوگی کہ 1% کے پی کو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ کے پی اس وقت اور آج بھی پاکستان کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے جو کہ دہشت گردی کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے. تو 417 ارب روپے 2010 سے لے کر، اور میرے بھائی حیدر ہوتی یہاں پر تشریف نہیں لایا ابھی تک، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے کے، اینڈ اٹ واز ہز ڈیمانڈ اینڈ آل ادر پروونسز اگریڈ وداؤٹ اینی کوشچن، وداؤٹ گیونگ اے سیکنڈ تھاٹ. کیونکہ اگر کے پی میں کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا وہ شخص ہے، پاکستان کا وہ عظیم سپوت ہے، پاکستانی ہے. اور درجہ بدرجہ تمام صوبوں میں جو کچھ ہوا تو 417 ارب روپے اوسطاً یہ 13 سال میں یہ 35-36 ارب بنتا ہے، وہ کہاں گیا؟ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے CTD پنجاب میں اس وقت
2.5 अरब में बनाई थी तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती। यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है वो 14 अरब में हमने बनाई, वो यहाँ पर बनाते। यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी या सेफ सिटी है वो हमने जो फोरेंसिक लैब जो है वो बनाई 3 अरब में, माफ़ी चाहता हूँ, और सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। केपी के पास सिर्फ इस मद में 417 अरब रुपए थे। वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते, एक छोड़ के 10 सैटेलाइट फोरेंसिक लैब बनाते। कोई उनको सवाल ना करता, बल्कि सूबे की और मुल्क की अपने बेपनाह खिदमत होती। तो मैं बड़े अदब से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है वफाक की कि सूबों के साथ जिस हद तक भी हम चलें, वसाइल के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि IMF एज ए स्पीक, IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस बात पर इक्तफा करूंगा इस हवाले से कि हमारा जो इस वक्त इकनॉमिक जो चैलेंज है इट इज़ अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। तो इन तमाम मुश्किलात में रहते हुए भी इंशाअल्लाह वफाक हर तरह से आपके साथ है। आपकी मुशावरत से हम इंशाअल्लाह वफाक में भी और चारों सूबों में CTD को हम जिस तरीके से भी मजबूत कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, ट्रेनिंग के हवाले से, अपना जो इक्विपमेंट जो है उसके हवाले से, जो कुछ भी है वो हम हाज़िर हैं, क्योंकि ये वफाक है, चारों सूबों हमारी इस मुल्क की इकाइयाँ हैं, हमने मिलकर चलना है। पाकिस्तान हैज़ टू सर्वाइव जॉइंटली। कोई एक सूबा कहे कि जनाब मैंने ये किया, तो इट्स नॉट इनफ। इट इज़ पाकिस्तान विच कंप्राइज ऑफ 4 प्रोविंसेस AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फिर मेरा सवाल ये है कि वो 417 अरब कहाँ गया? उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। वो सिर्फ इसी एक मद में था। मैं समझता हूँ कि अगर ये पैसा इस मद में इसका आधा हिस्सा भी 1/4 भी खर्च हुआ होता तो यकीन करें कि आज इस सूबे के अवाम अपना रात को मीठी नींद सोते, कि उनको पता होता कि वो तमाम लवाजमात, वो तमाम बेसिक एसेंशियल्स मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर हमें आगे बढ़ना है, हमें तमाम, क्योंकि ये जो दहशत गर्दी है या दहशत गर्द जो होते हैं, इनका ना कोई मज़हब है, ना इनका कोई मुल्क है, ना इनका कोई दीन है, ना इनको कोई ईमान है। वो इंसानियत पर हमलावर होते हैं लाइक परपेट्रेटर्स, यानी इससे ज़्यादा बदतरीन यानी जुल्म और सितम शायद ही किसी ने किया होगा कि घर में बैठे एक बच्चे को वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, एक घर का एक कमाने वाला वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, उन घर भरे तमाम बच्चों और बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए अंधेरी हो जाए और वो ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले वो हो जाएं। पाकिस्तान वॉज नॉट कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस। पाकिस्तान वॉज कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया टू बिकम अ लीडिंग nation in the community of nations, lead with a sense of pride and achievement, and not only in Islamic Ummah but around the globe. लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर की बना पर आज जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक अलहदा मौजू है, इसके ऊपर मैं किसी और बात करूँगा। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि हमें अपने इख्तलाफात हर किस्म के, चाहे वो सियासी इख्तलाफात हैं, चाहे वो हमारा किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ हो, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से अपने बिलोंग करता हो, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ करके हमें एक शीशा पिलाई हुई कौम की तरह अपने आप को ढालना होगा। और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसकी ओनरशिप लेनी है और लीड करना है। और तमाम जो हमारे जो आइनी इदारे हैं वो हम मिलकर
ہم جب تک اس قوم کو اکٹھا نہیں کریں گے یہ بات نہیں بنے گی. جب ضرب عضب ہوا اور رد الفساد ہوا تو شروع میں کوشچن ہوئے، سوالات ہوئے، لیکن بالآخر قوم متفق ہو گئی. علماء نے فتوے جاری کیے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اس کو کسی صورت بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. آپ لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں اسی ٹیبل پہ، آپ کے پیاروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پورے پاکستان میں یہ سارا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. آج وہی یکجہتی، وہی اتفاق، وہی یونٹی ہمیں واپس لانا ہوگی، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا. وداؤٹ یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ پوری قوم کو ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا. کل میں نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے زعماء کو انوائٹ کیا اس ایپیکس کمیٹی کے لیے بھی، اور منگل کے روز اسلام آباد میں جو ہماری آل پاکستان کانفرنس ہوگی اس میں تمام پارٹیز کو میں نے مدعو کیا ہے، چاہے اس سے ہمارا اختلاف ہے یا اتفاق ہے، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی اس لمحے کی ضرورت ہے. اینڈ اف وی ڈو ناٹ ایکٹ ناؤ ہسٹری ول ناٹ فورگیو اس. تو میں نے وہ دی ہے. اور جو کچھ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ان کو یہاں پر لایا گیا تھا سیٹل کرانے کے لیے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، ان کو تو سیٹل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ملک کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنوں سے ہاتھ ملانے کے تیار نہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ وہ نہیں چلیں گے. میں نے ایک پارٹی کے جو لیڈر ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. وہ مجھے خط لکھتے تھے، ایک دیٹ یوز ٹو بی اے کرول جوک کہ میرا نام لکھے بغیر اور سائن کے بغیر وہ لیٹر آ جاتا تھا. اس کے باوجود بھی، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو اسپیک فار مائی سیلف، not trying to earn your kudos, but the fact of the matter is میں نے جب بھی اس خط کا جواب دیا ان کا نام لکھا اوپر اور نیچے سائن کیا. لیکن یہاں پر ہم یہ کمپیریزن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے، کوئی بھی ہمارا پرسنل انٹرسٹ اس سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ ایفرٹ کرنی ہوگی، جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے سے نفی میں جواب نہیں آئے گا، اور قوم کے اس عظیم تر مقصد کے لیے ہم سب انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنائیں گے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم کو، جنہوں نے دہشت گردی کی آگ ختم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون سے اس دھرتی کی آبیاری کی، ہمیں ان کو ہمیشہ عزت سے اور احترام سے دیکھنا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا. اور ہمیں آج ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ ہمارے ہیروز ہیں یا غازی ہیں، اور جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کے بارے میں ایک دفعہ نہیں ان سے زیادہ ذکر کرتا ہے. مجھے اس بارے میں صرف یہی کہنا ہے کہ ان کو، اور رب تعالیٰ کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو. تو ہمیں اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور ٹیررسٹ کو، یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس وقت گو کہ یہ ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا، لیکن پاکستان میں اور اس صوبے میں، یہاں پر اس صوبے کے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے، لیکن میری اطلاع ہے کہ کہیں بھی انہوں نے، دہشت گردوں نے 1 انچ پر بھی قبضہ ان کا نہیں ہے. وہ پھرتے ہیں، وہ ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن کوئی جگہ ان کے قبضے میں نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے. لیکن وہ یہاں پر کس طرح آئے، کون ان کو یہاں پر لے کے آیا، اور کس طرح ان کو یہاں پر حصہ بنایا گیا عجلت میں، اور بڑی ایک انڈیو سپیڈ میں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس کا یقیناً جواب اس کا چاہتی ہے.
میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بالکل اپنی بات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی رائے ہے، اس کا ہم دل کی اتھائیوں سے اس کو ویلکم کریں گے، تاکہ ہم صحیح نتائج اور کنکلوژن پر پہنچیں۔ میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، آج سے چند ماہ پہلے کچھ دوست جو اس میز پر بیٹھے ہیں، کچھ یہاں پر نہیں ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف ذرا کے پی پہ دھیان کرو، وہاں پر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بھتہ لیا جا رہا ہے سوات میں، دوسری جگہوں پر۔ یہ بات انہوں نے زور کی، سینسٹائز کیا، چونکہ وہ یہاں کے باسی ہیں اور وہ عظیم پاکستانی ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہ بات کی، ایک درد دل کے ساتھ کی، اور ایک سچا انہوں نے ذہن کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ انشاءاللہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ان کا مقابلہ انشاءاللہ ہم مل کر کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ شکست فاش ہم دیں گے۔ میں آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ صوبائی حکومت نے جو بھی جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ وفاقی حکومت ان کے لیے، ہر فرد کے لیے جو اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ یعنی یہ جو کمپنسیشن ہے، یہ کبھی بھی ان کے دلوں میں جو زخم آ چکے ہیں وہ نہیں بھریں گے، قیامت تک وہ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے۔ لیکن جو خاندان جن کے وہ کماؤ تھے، واحد سہارا تھے ان کے بریڈ اینڈ بٹر کے، ان کے لیے میں نے وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپے کا آن ٹاپ آف واٹ پروونشل گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ڈو ان دس بہاف، وفاق کی طرف سے ہم بڑے عاجزی سے ان کی خدمت پیش کریں گے۔ اور آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا مفتی شکور صاحب کو کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے اور زخمی کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ ان کی ارواح کو اعلیٰ کی دین میں جگہ دے، اللہ ان کی شہادت کو پوری قوم کے لیے قبول فرما، ان کی جو پسماندگان ہیں اللہ ان کو صبر جلیل عطا فرما، اور ان کی سرپرستی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو جانباز پورے خطے میں ان سے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو، اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما۔ اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا، اور پوری امت کے لیے نمونہ بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ پشاور میں وزیراعظم کا اپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، پشاور دھماکے میں شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پوری قوم سوچ رہی ہے کہ اس ناسور کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا، کیا اقدامات ہوں گے کہ دہشت گردی کی لہر کو روکا جائے۔ وفاق اور صوبے مل کر، تمام پارٹنرز کو مل کر، لیڈرشپ کو مل کر اس کی آنرشپ لینی ہوگی۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صوبے تانے دیتے تھے کہ وسائل کی کمی ہے، 417 ارب روپے NFC ایوارڈ میں دیے گئے۔